बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज मंगल के दिन सब लोग जल्दी से 7 बार ये वजीफ़ा पढ़ लेना। मेरे भाइयों, ये दौलत का तेज़ तरीन वजीफ़ा है। मेरे भाइयों, शाम तक 50 करोड़ भी मांगो तो अल्लाह देगा। इस वजीफे को करते ही आपके पास आज करोड़ों नहीं अरबों रुपए आ जाएंगे इंशाअल्लाह। माह ज़िलक़द के इस बाबरकत दिन में इस तस्बीह को, इस वजीफे को पढ़ने वाला अपनी आंखों से खुद तमाशा देख लेता है। जो लोग वजीफे पढ़ के थक चुके हैं, किसी वजीफे से फायदा नहीं हो रहा, कोई वजीफा भी असर नहीं कर रहा, तो मेरे भाइयों आज ये वजीफा कर लो। खुदा की कसम, ऐसा मौजज़ा आपने कभी नहीं देखा होगा। ये तस्बीह, ये अमल पढ़ लेंगे, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अल्लाह वालों, आज जो खास अमल, जो वजीफा मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ, ये वजीफा घर में दौलत के अंबार लगा देता है। वजीफा पढ़ते ही गैबी दौलत आना शुरू हो जाती है। इस वजीफे को पढ़ते ही अगर कोई बंदा ये वजीफा पढ़ता है तो इंशाअल्लाह आज के दिन ही मौजज़ा दिखेगा। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वजीफा पढ़ के थक चुके हैं, जो मायूस हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, लेकिन इनको कामयाबी नहीं मिलती, इनके रास्ते में रुकावटें हैं, बंदिशें हैं। तो इनके लिए भी ये अमल बहुत खास और मुजर्रब है। वो भी इस वजीफे को पढ़ के देख ले, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक ऐसा मौजज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे कि तमाम की तमाम मुश्किलात, परेशानियां वजीफा पढ़ते ही खत्म हो जाएंगी। आज का ये जो वजीफा है, कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, वजीफा पढ़ने से क्या क्या आपको फायदे मिलेंगे, वो सारे का सारा बताएंगे अच्छे तरीके से आज इस खास वीडियो में। पढ़ लीजिएगा मेरे भाइयों। याद रखना, 3 गुनाहों की माफ़ी कभी नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदे के 3 किस्म के गुनाहों को माफ़ नहीं करेगा। इन गुनाहों के अलावा जिस कदर गुनाह होंगे इनको माफ़ कर देगा, लेकिन इन 3 गुनाहों को कभी माफ़ नहीं करेगा। वो 3 गुनाह कौन से हैं? अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना, दूसरे नंबर पर जादू करना या करवाना, और तीसरे नंबर पर अपने मुसलमान बहन भाई के साथ हसद करना। अब जो पहला है, इसकी तशरीह कुछ इस तरीके से है कि अगर कोई आदमी इन गुनाहों से तौबा किए बगैर मर जाता है तो इसको माफ़ नहीं किया जाएगा। इन गुनाहों के अलावा जितने गुनाह हो, अगर अल्लाह पाक चाहेगा तो माफ़ कर देगा। शिर्क इस कदर संगीन जुर्म है कि शिर्क करने वाले आदमी का कोई अमल काबिल कबूल नहीं किया जाता। इस तरह जादू जो है, ये वो बदतरीन गुनाह है जो आदमी को ईमान से खारिज कर देता है। हसद एक ऐसा जहरीला गुनाह है जो आदमी की साल की तमाम नमाजें, तलावत, सदकात और दीगर अबादात एक लम्हे में बर्बाद कर देता है। लेकिन आजकल क्या है कि हम किसी अपने बहन भाई की अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, अच्छा लाइफस्टाइल देख लेते हैं तो हम हसद करना शुरू कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि इसके पास ये क्यों आया है, इससे जेलस होते हैं। तो किसी की अच्छी चीज देखकर मेरे भाइयों अपनी किस्मत पे शिकवा मत किया करो, अल्लाह ताला से मांगा करो। अल्लाह पाक अगर उसको अता कर सकता है तो अल्लाह पाक की जात आपको भी जरूर अता फरमाएगी। लेकिन मांगने में आपका यकीन इस कदर पुख्ता हो कि अल्लाह ताला देगा, तो यकीन करें अल्लाह पाक जरूर अपने बंदे को अता फरमाता है। सबसे बड़ी ताकत यकीन की है। जब आपका यकीन ही नहीं होगा, जब आप वज़ाइफ कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, आपको यकीन ही नहीं कि पता नहीं इस वजीफे से मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो फिर इंसान को जब यकीन ही नहीं होता तो फिर इसके वज़ाइफ असर नहीं करते। जादू जो है वो, ये हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी लानत है। तो जो किसी से जेलस होते हैं वो कहते हैं कि किसी तरह से ये चीज़ इससे ख़त्म हो जाए, इसके पास ना रहे, इस पे जादू जन्नात, इस तरह की चीज़ें शुरू करवा देते हैं। इससे भी मेरे भाइयों कोशिश करो, बचा करो। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह पाक आपको अपने गायबी खजानों से अता फरमाएगा। एक बार आप रब करीम से मांग के तो देखिए। खास तौर पर सुबह शाम सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत कर लिया करो, इससे भी अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखेगा। तो मेरे भाइयों, आज मंगल के दिन दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने ये वजीफा पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर के बाद पढ़ लें, मगरिब के बाद पढ़ लें, ईशा के बाद पढ़ लें, किसी भी नमाज के बाद पढ़ लें। पूरा दिन, पूरी रात मौजूद है। जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, आपने ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब के साथ लाजमी पढ़ना है। बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं।
آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، صرف ایک بار پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھ کے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، میاں بیوی میں محبت، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آج رب کریم سے میرے بھائیو تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج آپ کی ہر ناممکن حاجت اس وظیفے کو پڑھتے ہی ممکن میں بدل جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے بھائیوں، وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے آج یا رزاقو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا رزاقو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا رزاقو سے پکارتا ہے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو سے پکارتا ہے، تو وہ ذات جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو ہر شے پہ قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو یا رزاقو کہہ کے پکارتا ہے، رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے جو یا رزاقو کہہ کے مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں میں اس سے راضی ہوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا فرما دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان سے سن لیجئے۔ آپ نے یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے میرے بھائیوں، 11 بار یا رزاقو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ، دھیان اور خلوصی نیت کے ساتھ یا رزاقو پڑھیں گے، رب کی ذات اتنی ہی جلد آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ 11 بار یا رزاقو پڑھتے دوران اگر آپ حضرات 11 مقاصد اور 11 ایسی حاجات جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن حاجات ہیں، ان کو ذہن میں رکھ کے بیٹھیں گے تو 11 کے 11 مقاصد، 11 کی 11 ناممکن حاجات میرے بھائیوں آج کامیابی میں بدل جائیں گی۔ آپ نے یا رزاقو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وظیفہ کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے وظیفہ سکپ یا کاٹ کے دیکھنے سے عمل کے کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ یا رزاقو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا رزاقو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے بھائیوں، وہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔
جب کبھی انسان پر مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پر پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس، لاچار اور مجبور ہو جاتا ہے، تو سمجھ لیں کہ رب کی ذات ناراض ہے۔ جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے نا میرے بھائیوں، تو مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ تو اس لیے جب کبھی آپ پہ مشکل وقت آئے، کوشش کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کریں، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی کوشش کر لے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب آپ کی زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ نکل رہا ہو، آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ جب رب راضی ہو جائے، رب آسانیاں پیدا فرمائے، راستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں، بندشیں ٹوٹ جائیں، آسانیاں ہو جائیں، بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے مشکل کشا عمل کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو میرے بھائیوں، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں اللہ پاک کی ذات لکھ دے گی، جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والو، یہ 3 عمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے ہیں، نہ آگے پڑھنے ہیں، نہ پیچھے پڑھنے ہیں، نہ تعداد میں کم زیادہ پڑھنے ہیں، کیونکہ یہ وظیفہ آج کے دن کا خاص اور شرطیہ عمل ہے، اس لیے آپ نے اسے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی یاد رکھیے گا، اگر آپ دکان کے لیے پڑھ رہے ہیں، جس دکان پہ گاہک نہیں آتے وہاں گاہکوں کا رش لگ جائے گا، جس کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، جو چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، وہ کاروبار چمک اٹھے گا۔ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لو، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، قرض دار ہو تو قرض سے خلاصی اور نجات کے لیے پڑھ لو، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آج میرے بھائیوں یہ 3 عمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر 11 بار یا رزاق کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، یہ بھی 11 بار پڑھنا ہے، اور آج تیسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ 3 عمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا۔ فوری طور پر رب کریم سے اپنی حاجات اور انعامات لینے کا اب وقت ہے۔ یاد رکھیے گا، کوئی بھی وظیفہ ہے، کوئی بھی ذکر ہے، کوئی بھی قرآنی سورت ہے، اللہ کے نام ہے یا قرآنی آیات ہیں، یہ رب کو منانے کا ایک طریقہ ہے، رب کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ یہ 3 عمال آج بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے رب قریب سے دعا کرنی ہے۔ جب تک آپ کے دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے رب سے دعا کرتے چلے جائیں، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا، کیونکہ میرے بھائیوں انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، اور جب کوئی بندہ سجدے کی حالت میں رب سے مانگتا ہے تو دینے والا بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ یہ 3 عمال پڑھنے کے بعد دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو
تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ جو کہ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ کوئی اچھی بات کسی کے ساتھ شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور میرے بھائیوں اللہ پاک صدقہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، صدقہ کرنے والوں کے رزق میں برکت ڈالتا ہے، صدقہ کرنے والوں کی پریشانیوں کو اور بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اچھی بات کو لازمی شیئر کیا کرو، یہ بات شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اس لیے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔